अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आने वाले इलेक्शन के बाद आइंदा हुकूमत किसकी बनने जा रही है, ये फैसला हो गया और इसका सिग्नल भी नवाज शरीफ को मौसूल हो गया। क्या सिग्नल मौसूल हुआ है ये आपको बताएंगे, जिसके बाद हाउस ऑफ शरीफ जमा हो गया सऊदी अरब में। अगले 72 घंटों के दरमियान उन्होंने बहुत सारे अहम फैसले करने हैं। वो क्या फैसले करने हैं, किन नुकात पर मुशावरत करनी है, ये आपके साथ शेयर करेंगे। और अदालती गैंग जिसने बहुत जगह पे सींग फंसा रखे थे, बिलाखिर खुद फंस गया है। बहुत सारी तहलका खेज तफसीलात हैं, मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम में ये तफसीलात आपके साथ शेयर कीजिए, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जनाब। आज का ये व्लॉग जो है ये बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है और इसमें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे जो अमूमन इतनी खुलकर शेयर नहीं की जाती हैं। ये आपको शुरू में बता दूं कि अगर आपने इसका कोई भी हिस्सा मिस किया तो आप काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन से जो है वो महरूम रह जाएंगे, क्योंकि जब जो वक्त आगे चलेगा तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है ये इंशाल्लाह दुरुस्त साबित होगी और फिर आप भी कहेंगे कि जनाब वाकई न्यूज़ टू यू ने अपना रिकॉर्ड भी कायम रखा और हमें बड़ी बर वक्त सबसे पहले दुरुस्त इन्फॉर्मेशन दी है। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं जनाब। ये आज का जो व्लॉग है इसके अंदर जो आपने चीज़ें थंबनेल पे भी देख ली होंगी, मैंने इब्तिदा में भी बता दी। उन पर जाने से पहले ज़रा 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक खबर तो इंपॉर्टेंट ये है कि जनाब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, साबिक मुशीर ख़ज़ाना और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका तल्लुक़ था, मफ्ता इस्माइल साहब, वो जनाब उन्होंने मुस्लिम लीग नून से अब अपनी राहें जुदा कर ली हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो एहसन इकबाल साहब जो सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको भिजवा दिया है। और जितने उनके पास पार्टी के होते थे सूबाई सतह के या जो उसकी कमेटियाँ थी, उन सब से वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। अच्छा, ये कोई गैर मुतवक्को नहीं था। गैर मुतवक्को इसलिए नहीं था कि ये जब 3-4 रोज़ कबल ये ऐलान हुआ कि जिसको इसहाक डार से इख्तिलाफ़ है वो बेशक पार्टी छोड़ दे, तो ये बेसिकली मैसेज ही मफ्ता इस्माइल साहब के लिए था। तो मफ्ता इस्माइल साहब चूँकि समझदार आदमी हैं, अब वो इतने कोई नॉन सीरियस आदमी तो नहीं है, तो वो इस मामले को समझ गए हैं कि जनाब अब पार्टी में मेरी जगह कोई नहीं है, क्योंकि वो शायद इसहाक डार साहब के साथ नहीं चलना चाहते थे। अब इसहाक डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़ज़ाना तो खैर हैं ही हैं, लेकिन बहरहाल वो शरीफ फैमिली के साथ उनकी रिश्तेदारी है और बड़ी क्लोज़ रिश्तेदारी है। नवाज़ शरीफ का उनको एतमाद हासिल है और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुँह से ये बात कहलवाई कि जिसको इसहाक डार से इख्तिलाफ़ है वो पार्टी छोड़ के चला जाए, क्योंकि ये समझा जा था कि मफ्ता इस्माइल जो है वो शायद शहबाज शरीफ के ग्रुप का हिस्सा है। तो शहबाज शरीफ साहब की उस स्पीच के बाद ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि पार्टी के अंदर किसी किस्म की कोई ग्रुपिंग उस तरह की मौजूद नहीं है। सो अब गुंजाइश बनती नहीं थी मफ्ता इस्माइल की पार्टी मजीद रहने की। सो अब वो पार्टी से अलग हो गए हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। अगली खबर भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और खबर है जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ लाई, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब 2 बार के और स्पीकर पंजाब असम्बली भी रह चुके हैं, गिरफ्तार हैं। 3-4 दफ़ा वो रिहा हो चुके हैं, लेकिन उनको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। आज जिस मुकदमे में वो गिरफ्तार थे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस था FIA का, उसमें उनकी दरख्वास्त ज़मानत की समाअत थी और जनाब जो मुतलका अदालत है उसने चौधरी परवेज़ लाई साहब की ज़मानत 10,000 रुपये के मुचलकों पे मंजूर कर ली। अच्छा, अब ये जब मंजूरी हुई समाअत, इसकी समाअत के बाद, तो उसके बाद वो एक प्रोसीजर होता है ना कि जज साहब एक फ़ैसला सुना देते हैं, उसके बाद फिर वो फ़ैसला टाइप होता है, टाइप होने के बाद उसके बाद दस्तखत होते हैं, फिर उसके बाद उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलती है। सर्टिफाइड कॉपी के साथ ही जो है वो मुचलका हाई ज़मानत जो है वो, अब जैसे इनको कहा गया कि आप सिर्फ 10,000 रुपये के मुचलके जमा करा दें। अब वो 10 लाख के हों या 50 लाख के हों या 2 लाख के हों, वो जितने भी मुचलके होते हैं वो जमा कराए जाते हैं। वो मुचलकों को अरेंज करना पड़ता है, उसके गवाहान अरेंज करना पड़ते हैं। चंगा भला एक प्रोसेस होता है। तो उसके बाद फिर रिहाई की रूपकार जारी होती है, जो कि ऑफिस टाइमिंग के अंदर अंदर मुतलका जेल में पहुंचनी ज़रूरी होती है। सो जो ही चौधरी परवेज़ लाई की ज़मानत की खबर मिली तो वही हुआ जिसका डर था कि पुलिस की नफरी भारी जो है वो कैंप जेल के बाहर पहुंच गई, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी पहुंच गई, कैदियों वाली वैनें भी लेके पहुंच गए। तो जिससे ये अंदाज़ा हो गया कि जनाब चौधरी साहब की खैर नहीं है, रिहाई शायद उनके मुकद्दर में अभी ना हो। अगर वो रिहा कर भी दिए गए तो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। नौबत उसकी इस वजह से नहीं आई कि वो जो रिहाई की रूपकार वाला प्रोसेस है, मैंने आपको बताया था, वो चंगा भला लंबा प्रोसेस होता है। वो प्रोसेस शायद आज उनका कंप्लीट नहीं हो सका, जिसकी वजह से मुतलका अदालत से उनकी रिहाई की रूपकार जारी नहीं हो सकी। और रूपकार ही नहीं जारी हुई तो फिर वो जेल में कैसे पहुंची? जब वो जेल में नहीं पहुंची तो फिर रिहाई नहीं हो सकी। तो ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होने तक उनकी रिहाई की रूपकार जो है वो जेल में नहीं पहुंची, जिसके बाद फिर जेल की गेट बंद कर दिए गए और पुलिस जो है बाहर चौधरी परवेज़ लाई साहब के इस्तकबाल के लिए
موجود تھی وہ پولیس بھی خیر واپس آ گئی. اب میرا خیال ہے یہ کل دوبارہ واپس جا کے اپنا مورچہ لگائیں گے کہ کب پرویز الہی صاحب کی رہائی گروپ کار آتی ہے اور وہ باہر نکلے تو ان کو پھر گرفتار کر لیا جائے. یہ ابھی تک کا حالات جو نظر آ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں. کوئی حالات بدل جائیں تو ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. اس سے اگلی خبر کی طرف آتے ہیں اور وہ خبر ہے آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جتنی میں نے آپ سے خبریں آج شیئر کرنی ہیں وہ ساری بہت بڑی خبریں ہیں، لیکن اہمیت کے اعتبار سے یہ خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ شاید سب سے زیادہ اہم ہے. اب وہ اہم ایسے ہے کہ آئندہ جو الیکشن آ رہے ہیں جو ایکسپیکٹڈ ہیں اکتوبر یا نومبر میں، مطلب بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت تک ایکسپیکٹڈ ہیں، ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا فیصلہ کر لیا گیا اور وہ فیصلہ کیا گیا ہے ریٹرننگ آفیسرز کے حوالے سے. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز. عموماً جو ہوتا ہے کہ یہ تمام لوگ جو ہوتے ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے جوڈیشری کے ساتھ. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر عموماً سیشن جج ہوتا ہے جس بھی ڈسٹرکٹ کا ہو، اور جو ڈپٹی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحبان ہوتے ہیں. پھر سول ججز جو ہیں وہ ہر حلقے کے حوالے سے ایک ریٹرننگ افسر ہوتا ہے، یا ان کے نیچے جو میجسٹریٹس ہوتے ہیں وہ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسرز ہوتے ہیں. لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہو رہا. اس دفعہ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اب ضلعی انتظامیہ کے افسران ہوں گے ان کو ریٹرننگ آفیسر بنایا جائے گا. بنیادی طور پہ یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے کہ وہ کس کو ریٹرننگ آفیسر بناتا ہے. لیکن چونکہ یہ جب پنجاب کے الیکشن والا معاملہ ہوا تھا 90 روز والا اور 14 مئی والا، تو اس میں جو لاہور ہائی کورٹ ہے اس نے انکار کر دیا تھا حکومت کو ریٹرننگ افسران کے لیے عدلیہ کے جوڈیشل آفیسرز دینے سے. انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا. تو اس ریفیوزل کو بنیاد بناتے ہوئے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب ہم نے کوئی ریٹرننگ افسر عدلیہ سے نہیں لینے، انتظامیہ کے افسر ہی بہت ہیں ہمارے لیے، ہم انہیں سے کروا لیں گے. ڈی سی ہو گئے، اے سی ہو گئے، مجسٹریٹ ہو گئے، یہ لوگ جو ہیں ریٹرننگ افسران کے فرائض انجام دیں گے اگلے الیکشن کے حوالے سے. یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے اثرات آگے چل کے آپ کو پتہ چلیں گے. اس سے آگے بڑھتے جناب ان خبروں کی طرف جو بہت زیادہ معاملات گڑبڑ چل رہے ہیں. ایک تو جو ایک ججز کے اندر سے ایک باقاعدہ ہم خیال گروپ ہے، وہ جو مسائل بقول موجودہ حکومت کے لیے وہ پیدا کرتے رہتے ہیں. حکومت پارلیمنٹ کے ذریعے ان کے جواب دیتی رہتی ہے. کبھی کون سا وہ کیس خود ہی اپنے سامنے لگوا لیتے ہیں، کبھی کون سا آرڈر پاس کر دیتے ہیں، کبھی کس کو بلا لیتے ہیں، کبھی کس کو بلا لیتے ہیں. ابھی بھی وہ ایک کیس سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ جناب یہ فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف پٹیشنر ہیں، اور وہی بات ہے کہ لوگوں کے کیس 10 سال نہیں لگتے. ادھر جب ایسی پراکسی پٹیشنز لائی جاتی ہیں تو وہ چند ہی گھنٹوں میں، بلکہ آدھے گھنٹے میں، بلکہ چند ہی منٹوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ جناب یہ صبح لگانی ہے عدالت میں، اتنے بجے اس کا کیس فکس کر دیں، اس کا نمبر بھی لگ جاتا ہے. تو اس طرح کے وہ نمبر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور شاید یہ خیال تھا اس جو ہم خیال گروپ ہے کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ کوئی دباؤ ڈال سکتے ہیں ہمارے ملک کی مقتدرہ پر، ہماری حکومت کے اوپر، ہماری پارلیمنٹ کے اوپر. لیکن اس دفعہ معاملات ٹھیک نہیں ہیں جناب، ٹھیک نہیں ہے. یہ چیز آپ اور بھی بہت سارے لوگوں سے سن چکے ہوں گے، ہم نے بھی جہاں سے بھی سنا ہے وہ یہی جانا ہے کہ چونکہ یہ جو صاحبان ہیں مبینہ طور پہ ان کی تمام بدنیتی واضح ہے. کسی کی ساس کا معاملہ ہے، کسی کی داماد کا معاملہ ہے، کسی کی بھتیجی کا معاملہ ہے، کسی جج کی بھانجی کا معاملہ ہے، کسی کی ٹرکوں کے اڈوں کا معاملہ ہے، کسی کا کیا معاملہ ہے، کسی کی آڈیو آ رہی ہے، کسی کی ویڈیو آ رہی ہے. تو اب ایک تو ان کی اپنی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ سٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہے. پھر جو سپریم کورٹ کے اندر جو طرز عمل ہے چیف جسٹس صاحب کا، مرضی کے بینچ بنانے ہیں، جو پارلیمنٹ قانون سازی کرے اس کو اس کے خلاف قانون بننے سے پہلے یا نافذ ہونے سے پہلے اس کے خلاف سٹے دے دینا. اپنے اختیارات جب انہوں نے سرنڈر کرنے تھے، شیئر کرنے تھے، بلکہ سرنڈر کا لفظ مناسب نہیں ہے، شیئر کرنے تھے اپنے ساتھی جج صاحبان کے ساتھ، تو انہوں نے اس سے بھی ریفیوز کیا، اس کا بھی سٹے لے کے بیٹھ کے، اور اس کے بعد اس کیس کی سماعت ہی نہیں کی. تو یہ چیزیں تو بالکل سامنے نظر آ رہی ہیں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کیا نہیں کرنا چاہ رہے. اور وہی جو 90 روز کے الیکشن وہی بڑے وہ قانون نے اور آئین نے ہمارے دروازے پہ دستک دیا، تو دستک بھی صرف پنجاب کے والے سے تھی، کے پی کے والے سے آئین ان کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا. اسی طرح اب یہ معاملہ ہے، اور اب جب یہ معاملہ ہوا ہے، جب انہوں نے یہ پٹیشنز دائر کی ہیں، تو بھائی جان پھر صبر کا پیمانہ تو لبریز ہو گیا نا. تو اب یہ طے ہے، بنیادی طور پہ یہ طے کر لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے، حکومتی اداروں کی طرف سے، کہ بھائی جان تسی جو مرضی ہے فیصلہ کرنا کر لو، عمل نہیں ہوگا. آپ اپنے فیصلوں کی وقت اس وقت کھو دیتے ہیں جب آپ اپنی اخلاقی جو ہے وہ جواز کھو دیتے ہیں ان فیصلوں کا. اگر فیصلے میرٹ پر ہوں تو پھر ان کے اوپر عمل نہ کرنے کے بڑے نتائج سامنے آتے ہیں اور عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن جب یہاں پر اس طرح کے معاملات ہوں گے کہ آپ اپنی مرضی کے فیصلے، اپنی مرضی کے بینچ جو چاہیں گے آرڈر میں لکھوائیں گے، جو چاہیں گے نہیں لکھوائیں گے، اپنے ساتھی ججوں کو آپ چکر دے جائیں گے، اور آپ کے ساتھی جج آپ کے خلاف وہ فیصلوں میں بول بول کے لکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ کالے جو ہے وہ چوغے پہن کر سیاست کی جا رہی ہے، سیاستدان ان کالے چوغوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر
اخلاقی جواز تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ مبینہ طور پہ اپنے اس چیز پہ قائم ہے کہ نہیں جی ہم تو ایسی کی تیسی کر کے چھوڑیں گے, تو وہ اب ویسی کی تیسی والا معاملہ ہو گیا ختم. اور یہ اب ذرائع کا یہ کہنا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ان سب کو یا تو بیہیو کرنا ہوگا یا ان سب کو گھر جانا ہوگا. اب یہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے کہ انہوں نے گھر جانا ہے یا نہیں جانا. بھجوائے جانے کو یہ زیادہ پسند کریں گے. اب یہاں پہ بھی ایک معاملہ اعتماد کا. اعتماد یہ ہے کہ وہ مطلب جو ہم خیال گروپ ہے وہ ایک قدم آگے بڑھتا ہے, 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے. وہ مطلب ایک بڑی باریک کوشش کرتا ہے کھیلنے کی, جیسے پچھلے دنوں کی گئی. قاضی فائز صاحب کو آپ نے جب سے چیف جسٹس بنے کسی بینچ میں نہیں ڈالا, اور جب فوجی عدالتوں کا بینچ تھا تو اس میں آپ نے قاضی فائز صاحب کو ڈال لیا. تو قاضی فائز صاحب نے بھی تو مطلب کچی گولیاں تو نہیں کھیلی ہوئی, قانون تو پھر ان کو بھی آتا ہے, وہ بھی بڑے سینئر جج ہیں, نامزد چیف جسٹس ہیں. ستمبر میں انشاءاللہ وہ بن جائیں گے چیف جسٹس. تو انہوں نے کہا کہ جب تک وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ والے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا تو میں تو بینچ میں نہیں بیٹھتا. تو یہ ایک بہت بڑی پلاننگ تھی, بہت بڑی سازش تھی, جو کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کے اس فیصلے کے بعد ناکام ہوگی. کیونکہ قاضی فائز صاحب کو ایسے پھنسانے کی کوشش کی جاتی, ایک تو یہ جواز بنا رہے تھے کہ دیکھیں ہم تو ان کو لیتے ہیں اپنے ساتھ, پورا آپ نے 1.5-2 سال کسی امپورٹنٹ بینچ میں نہیں رکھا, لیکن ابھی آپ وہ مطلب یہ بات کرتے ہو. پھر دوسری بات یہ کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ ہے. قاضی فائز نے تو پہلے بھی 2017 میں بھی فوج کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے فیصلے دیے ہوئے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کو ریفرنس بھی بھگتنا پڑا. تو یہ قاضی فائز صاحب کو پھنسانے کی کوشش تھی. لیکن قاضی فائز صاحب جو ہیں وہ جب ایک بندہ اپنی طرف سے اپنے اینڈ پہ صاف ہوتا ہے نا, ٹھیک ہوتا ہے, وہ پھر نکل جاتا ہے. اس کو پھنسانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. تو یہ اس کے بعد باوجود یہ گڑبڑ چل رہی تھی, اور بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا بنے گا, یہ کس طرح ہوگا. نچلی عدالتوں میں دیکھیں پرویز الہی کو اور یاسمین راشد کو کیسے وہ تفتیش ہی نہیں کرنے دیتے. عمران خان اور ان کے حامیوں کے خلاف اس ملک کی ایجنسیوں کو, جو پروسیکیوشن ایجنسیاں ہیں, قانون نافذ کرنے والے ادارے, ان کو تفتیش تک نہیں کرنے دی جاتی. وہ ریمانڈ لینے کے لیے جاتے ہیں, وہ ان کو بری کر دیتے ہیں. تو ضمانتیں تو خیر عمران خان صاحب کو پاکستان کی تاریخ میں وہ ملی ہے نا جی, کہ جو مقدمے ہی درج نہیں ہوئے ان پہ بھی ایڈوانس ضمانتیں. لیکن اب یہ ساری کہانی ختم ہونے والی ہے جی. اب یہ پھنس گئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ چل گیا ہوا. میں نے کل کے ولاگ میں آپ سے عرض کی تھی کہ یہ میسج بڑا سخت مل گیا ہوا ہے, اور اس میسج کے بعد اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم جائیں کدھر. تو سمجھ آ جائے گی جناب, اب کوئی اتنا اس میں دیر نہیں لگنی. لیکن اب یہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تو سارے معاملات ہیں نا ابھی کے, لیکن معاملات اس سے آگے وہ جا چکے ہوئے ہیں. ہم لوگ تو ابھی یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ اس وقت کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چل رہا ہے, نگران حکومت کون بنے گی, نگران وزیر اعظم کون آئے گا. لیکن معاملات اس سے بہت آگے جا چکے ہیں. آگے اس طرح جا چکے ہیں جی کہ یہ جب فیصلہ ساز بیٹھتے ہیں نا تو یہ اگلے کئی سالوں کا سوچتے ہیں. جیسے عمران خان کا سوچا تھا انہوں نے 15-20 سال تو رہے گا, لیکن وہ تو عمران خان صاحب نے خود یہ ثابت کیا کہ وہ ایڈے جو کہ نہیں تھے, تو اس وجہ سے وہ سارا معاملہ خراب ہوا. لیکن اب جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن ہو چکی ہیں, بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں. اب معاملہ تھا نواز شریف کی پاکستان واپسی کا, اور اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. تو یہ ہم نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جی اس وقت ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سیاست میں براہ راست مداخلت کی ابھی بھی حق میں نہیں ہے, اور وہ نہ کسی کو مداخلت کریں گے, نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوگا. لیکن وہ کیلکولیشن تو اپنے پاس رکھتے ہیں نا, ان کو نظر تو آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا. اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوگی. جو الیکشن جیتا آ کے حکومت چلا لے, چاہے وہ پیپلز پارٹی جیتی ہے, چاہے نون لیگ جیتی ہے, یا کوئی بھی جیتا ہے, تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایک اسیسمنٹ تو ان کی بھی ہے. اسیسمنٹ یہ ہے کہ جناب یہ تو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگلی حکومت کس کی ہونی ہے. اگلی حکومت جناب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی ہونی ہے. اور نواز شریف صاحب کیسے بنائیں گے حکومت, پاکستان آئیں گے تو الیکشن لڑیں گے. اب وہ پاکستان کیسے آئیں گے, اس کے حوالے سے بھی بہت سارے تفصیلات ہیں. تو ان کے معاملات پاکستان کی عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. لیکن جناب اس حوالے سے نواز شریف صاحب کو ایک سگنل پاس کر دیا گیا ہے, اور سگنل جو ہے وہ زبانی کلامی نہیں ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ عمل کر کے. نواز شریف صاحب کو آج ایک کیس میں بری کیا گیا ہے احتساب عدالت لاہور کی طرف سے, جو ان کے خلاف ماضی میں پرانے کوئی جو اقتدار میں جب تھے تو وہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ والا معاملہ تھا کہ جی شاید وہ پلاٹوں کی الاٹمنٹ میں کوئی بے ضابطگیاں ہوں گی. وہ کیس چل رہا تھا, اور وہ اس کیس میں آج جو ہے وہ جو احتساب عدالت لاہور کے جج ہیں انہوں نے نواز شریف صاحب کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے اس مقدمے سے بری کر دیا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے لیے ایک میسج ہے کہ جناب دیکھیں وہ جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں وہ اب ساری ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں, اور یہ ایک عملی ثبوت ان کو دے دیا گیا ہے, سگنل ان کو مل گیا ہے. بظاہر ایسا ہی لگتا ہے. اس کے بعد اب کیا, اب یہ ہے کہ معاملہ تو سارا ہے اعتماد کا. اعتماد کا مسئلہ کیا ہے؟ اعتماد کا مسئلہ جی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں, اور ان میں سے سب سے بڑی وجہ اس وقت اعتزاز احسن صاحب ہے. اعتزاز احسن صاحب کی جو اس وقت ایکٹیویٹیز ہیں ان کی موجودگی میں بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں.
اب یہاں پہ یہ تو بڑی بزار ایسی سمپل سی بات لگتی ہے نا کہ پیپلز پارٹی میں اب ان کو اپنی جگہ نظر نہیں آ رہی، تو وہ چلو کہتے ہیں میں پی ٹی آئی میں اپنی جگہ بنا لوں، عمران خان کے قریب ہو جاؤں تاکہ آئندہ الیکشن کے بعد میں کچھ حاصل وصول کر سکوں. لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جی، معاملہ اس سے آگے کا ہے. اس سے آگے کا کیسے ہے یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا. ہمیں جو جسٹس افتخار چودھری صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں، ان کی جو عدلیہ کی بحالی کی تحریک تھی اس کی طرف جانا پڑے گا. اس عدلیہ کی بحالی کی جو تحریک تھی اس کے اندر اعتزاز احسن صاحب کا، علی احمد کرد کا اور ان لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. فائنل جو کہتے ہیں نا 100 سنار کی اور 1 لوہار کی، وکلاء نے بڑی زبردست تحریک چلائی، لیکن اس تحریک میں جان اس وقت پڑی اور اس وقت مؤثر ثابت ہوئی جب پاکستان کا سب سے اس وقت کا مقبول عوامی لیڈر نواز شریف نظر بندی توڑ کر اپنے گھر سے نکلا. اور گھر سے جب نکلا تھا اس کے ساتھ 10-15 لوگ تھے، اور جب وہ راوی کے پل کے اوپر پہنچا تھا تو 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہو چکے تھے. اور وہاں سے لے کے پنڈی تک تمام جو رکاوٹیں وغیرہ تھی نگران حکومت کی، گورنر راج کی لگائی گئی تھی اس وقت، وہ تمام کنٹینر تک اٹھا کے لوگوں نے دریاؤں میں پھینک دیے تھے. اس کو کہتے تھے ریئل پاور آف دی پبلک. تو وہ نظر آ گیا تھا. اور پھر جب نواز شریف صاحب گجرانوالہ پہنچے تھے تو جو نواز شریف صاحب کی گاڑی تھی وہ اعتزاز احسن صاحب ڈرائیو کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن جو کہ اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور نواز شریف صاحب کو جو پیغام ملا تھا وہ بھی اعتزاز احسن کے ذریعے ملا ہے. جب نواز شریف صاحب گجرانوالہ پہنچے، اعتزاز احسن کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے کال کی کہ جناب عدلیہ بحال ہوگی، ڈونٹ وری، آپ ختم کر دیں، آپ کا ٹارگٹ پورا ہو گیا ہے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو بتایا، اور نواز شریف صاحب وہ جو عدلیہ کی بحالی والا معاملہ تھا وہ ٹارگٹ اچیو ہوتے ہی انہوں نے نہیں کہا کہ ہماری حکومت بھی بحال کرو، گورنر راج بٹاؤ، کوئی ایسا مطالبہ نہیں کیا. انہوں نے وہ عدلیہ بحال ہوئی اور وہ واپس وہاں سے گجرانوالہ سے اپنا لانگ مارچ کر کے ختم کر کے چلے گئے. اس کے بعد سے ویسے عمران خان صاحب کو بھی نقل کرنے کا بڑا شوق ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے جتنے بھی مارچ کیے ان سب میں وہ جا کے گجرانوالہ بڑا زیادہ غیر ضروری طویل سٹے کرتے ہیں کہ شاید میں نے بھی کوئی فون آ جائے، پر بندے بھی تو اتنے ہونے چاہیے نا جتنے نواز شریف لے کر آتا تھا. مطلب اس کا تو آپ 2-4% بھی نہیں لے کر آ سکتے جتنے اس وقت نواز شریف صاحب کے پاس تھا. تو بات ہو رہی تھی اعتزاز احسن کی. اعتزاز احسن صاحب کا اس وقت جو بھی رول تھا، ایک چیز بڑی سامنے کی ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کے آرمی چیف کے ساتھ رابطے میں تھے، اور جو کچھ کر رہے تھے، جو عدلیہ بحالی تحریک انہوں نے چلائی تھی وہ انہوں نے چلائی تھی. اب اگرچہ کہ اعتزاز احسن صاحب 2-3 دفعہ تحریک چلانے کی کال دے چکے ہیں عمران خان صاحب کے کہنے پر موجودہ چیف جسٹس کی حمایت میں، لیکن اس کال کا ان کو کوئی اس طرح کا رسپانس نہیں ملا. اور ان کے ساتھ لطیف کھوسہ بھی شامل ہو گئے ہیں، اور وہ جو دونوں ہیں ان دونوں کو کوئی ایسا رسپانس اب تک نہیں ملا. لیکن بہرحال اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جو وکلاء ہیں ان کے اندر ایک ان کا اثر سوکھ تو ہے. اب ان کے کہنے پہ کوئی کتنا باہر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا یہ ایک الگ بات ہے. لیکن اعتزاز احسن جس جگہ پہ کھڑے ہیں ان کا وہاں پہ کھڑے رہنا بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اب نواز شریف صاحب جو 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، جو چیف منسٹر رہے ہیں، جنہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، جنہوں نے جلا وطنیاں کاٹی ہیں، جو اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، نواز شریف صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ بولتے کم ہیں، سوچتے زیادہ ہیں، اور وہ کبھی اپنے دل کی بات اپنے فیس پہ، ایون فیس ایکسپریشن پر بھی نہیں آنے دیتے. بڑا گہرا سمندر ہے وہ بندہ. تو وہ جناب بیٹھے وہاں پہ دیکھ رہے ہیں ساری صورتحال کو کہ اب یہ سوالات بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں تو یہ اب سگنل دے دیا گیا ہے کہ جناب ٹھیک ہے اب دیکھ لیں، آپ کو بری بھی کر دیا، جو باقی بھی آپ کی کیسز ہیں آپ پاکستان آئیں، آپ اپلائی کریں، آپ کی کیسز ختم ہو جائے گا. اور ان کیسز میں جان بھی کوئی نہیں ہے. ایک کیس میں تو مریم نواز شریف صاحبہ اس بنیاد پہ بری ہوئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی معاون ملزمہ قرار دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھ دیا کہ نواز شریف کے خلاف استغاثہ جرم ثابت نہیں کر سکا تو مریم کے خلاف سزا تو غلط ہے، تو وہ مریم اس بنیاد پہ بری ہوئی. تو اسی فیصلے کی روشنی میں نواز شریف صاحب نے بری ہو جانا. تو بس ایک آنا ایک فارمیلٹی ہے ان کی. پھر جو دوسرا والا کیس ہے ان کا، اس میں جج ارشد ملک نے ان کو سزا سنائی ہوئی ہے. تو اس ارشد ملک صاحب کی ویڈیو موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. تو صرف ان کا آنا ہے اور ہو جانا ہے. لیکن اب وہ اپنی جگہ پہ سوچتے ہیں کہ جو موجودہ مطلب عدالتی جو ایک ہم خیال گروپ ہے اس کی موجودگی میں ان کو آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. ٹائم بھی نکل رہا ہے، وہ جو قانون میں ترمیم کی گئی ہے 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں انہوں نے آ کے اپیل کرنی تھی اپنی نااہلی کے خلاف. لیکن یہاں پہ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پہلے بھی جب نواز شریف صاحب آئے تھے تو 10 سال بعد انہوں نے اپنے کیس لگوا لیے تھے اور وہ پھر رہا ہو گئے تھے. وہ کیسز ان کے خلاف ختم ہو گئے تھے جو مشرف دور میں ان کے خلاف قائم کیے گئے تھے. لیکن یہاں پہ جو اصل بات ہے جس کو نواز شریف دیکھ رہے ہیں کہ اعتزاز احسن صاحب نے اس وقت جو بھی پوزیشن لی تھی، اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب تھے. اس وقت وہ جو پوزیشن لے رہے ہیں کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ لے رہے ہیں یا کہ وہ اپنے طور پہ لے رہے ہیں؟ اب میں اگر اپنا ذاتی تجزیہ کروں تو میرا ذاتی یہ رائے یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب اس وقت جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ویسی خام خواہ ایک مطلب
سیاسی ایک شہرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ پیپلز پارٹی میں ان کی جگہ نہیں ہے. لیکن جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ میری طرح تو نہیں سوچیں گے. وہ تو یہ سوچیں گے کہ یار یہ کوئی ہاتھ نہ ہو جائے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی کو بھی دے کے ڈر جاتا ہے اور دودھ کا جلا ہوا چھاچھ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے. تو کچھ ایسی صورتحال نواز شریف صاحب کی. نواز شریف صاحب کو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ اعتزاز احسن وغیرہ یہ کہ ساڈے نال کوئی حد تو نہیں ہو رہا. اب یہ ایک بہت بنیادی سوال ہے. اب اس سوال کا جواب کیسے دینا ہے؟ اب جیسے ہم نے آپ سے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ پرسوں رات کو ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں بہت ساری اسلام آباد کے اندر. بلاول بھٹو سے بھی ہوئی ہیں, خواجہ آصف سے بھی ہوئی ہیں اور رانا ثناء اللہ سے بھی ہوئی ہیں. فیصلے کرنے کا وقت آ گیا ہے. اب نواز شریف نے اور یہ فیصلہ کرنا ہے مسلم لیگ نون نے کہ اب انہوں نے میدان میں اترنا ہے اور جارحانہ حکمت عملی اختیار کرنی ہے یا معتدل رہ کے کھیلنا ہے یا ڈیفینسو رہ کے کھیلنا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نا کہ اب جو بھی اگلا سینیریو ہے, کیونکہ بظاہر اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگلی حکومت ہماری آنے سے اب کوئی نہیں روکے گا. لیکن اس کے باوجود ایک ٹرسٹ کا جو میٹر ہے اس پر ڈسکشن کرنے کے لیے اب سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی کون ہے؟ جو اس وقت پرائم منسٹر ہے. وہ تو اس وقت سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا ہے نا, اس کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. تو دوسری ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, وہی مریم جن کی پہلے نام کے اوپر پہلے وہ جنرل فیض وغیرہ کی والی جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہوں نے وہ کراس لگائے ہوئے تھے. اب وہ کراس تو ختم ہو گیا. اب کی اسٹیبلشمنٹ کو تو کسی سیاستدان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اب چیزیں اب طے ہونی ہیں. اب جناب یہ ساری باتیں فون پر نہیں ہو سکتی, انٹرنیٹ پہ بھی نہیں ہو سکتی, سیٹلائٹ فون پہ بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جو چیز ہوا میں گئی وہ پرائی ہو گئی. تو جو انتہائی اہم ترین ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کے لیے پھر جو ہے ون آن ون ملاقات, جب ملاقات بالمشافہ ملاقات, یہ لفظ زیادہ مناسب رہے گا, کہ وہ کرنی ضروری ہوتی ہے. تو اس کے لیے اب نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ سعودیہ پہنچ رہے ہیں, مریم صاحبہ بھی دبئی پہنچ گئی ہیں, وہاں سے وہ بھی سعودیہ جائیں گی, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی وہاں پر جا رہے ہیں. تو یہ سارا ہاؤس آف شریف اب اکٹھا ہو رہا ہے سعودیہ میں, اور آئندہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 48 سے 72 گھنٹے وہ بڑے فیصلہ کن ہیں, جس میں نواز شریف کو جو سگنل ملے ہیں اور جو معلومات ان کو شہباز شریف صاحب دیں گے اس کی موجودگی میں پھر اعتزاز احسن والا معاملہ اس کو بھی دیکھا جائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. پھر کوئی ایک ایکسٹینشن کا بھی معاملہ ہے, عدالتی رویہ بھی ہے. ان تمام چیزوں کو ناپنے تولنے کے بعد ہاؤس آف شریف نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب اگلے 72 گھنٹوں میں کہ جی اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے, میدان میں اترنا ہے اور کس قسم کی حکمت عملی اپنانی ہے. تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی سیاسی پس پردہ حالات اصل میں جو ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں. آج کی تاریخ تک کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ایسا لگتا ہے کہ آئندہ آنے والی حکومت میں وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے. اور اگر نواز شریف دیکھیں, ایک آخر وہ ایک انسان ہے, بدہاری بیماری بھی ہوتی ہے, کوئی اور ٹیکنیکل ریزن بھی بن سکتی ہے. تو اب تک کا فیصلہ یہ ہے کہ اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہوگا. اگر نواز شریف نہ ہوا تو وہ ہوگا جس پر نواز شریف ہاتھ رکھے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.